अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज हफ्ता 20 जनवरी है। क्या CIA के DIG और कोतवाली शहर में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए हैं? मामला क्या है? यह है आज के हमारे प्रोग्राम की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। CIA में एक ASI गुलाम हुसैन के पकड़े जाने का भी इंकिशाफ हुआ है, जिन पर जो है प्राइवेट 5-6 बंदों को जो है पुलिस की वर्दियां पहनवा कर उनसे मुबैना तौर पर अगवा और लूटमार की वारदातें करवाने का इल्जाम है। ये मामला क्या है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। CIA में पुलिस तशद्दुद से मारे जाने वाले निजामुद्दीन के मामले पर भी हम बात करेंगे कि उनकी हलाकत कैसे हुई, उनकी हलाकत का जिम्मेवार कौन है, और CIA पुलिस ने जेर हिरासत मुल्जिमों से सच उगलवाने के लिए कौन सा ऐसा एक नया तरीक़ाकार ईजाद किया है जिसके नतीजे में सच तो वो जानने से कासिर रहते हैं, लेकिन जिन पर भी वो तरीक़ाकार अप्लाई किया जाता है उसमें से 90% लोग जो है वो गुजर जाते हैं। जिस तरीके से ये निज़ामुद्दीन जो है वो दुनिया से गुजर चुके हैं और उसके बाद उनकी लाशें पुलिस मोबाइलों में के जरिए जो है वीरानों में जो है फेंकवा दी जाती है। बदकिस्मती से इस मकतूल की लाश वीराने में गिरवाने के बजाय खुद उनके घर के करीब एक सुनसान प्लाट में फेंकवाई गई, जिसके बाद ये पूरा का पूरा कातिलों का जो ग्रोह है ये बेनकाब हुआ। ये मामला क्या है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में फिर हम जमशेद क्वार्टर पुलिस पर बात करेंगे, जहां के SHO, ड्यूटी अफसर और हेड मॉरल पहले ही सस्पेंड और रिवर्ट कर दिए गए। अपनी एक तारीख साज मुजरिमाना गफलत और लापरवाही के नतीजे में अब मालूम हुआ है कि उन्हें बाज़ाब्ता खुद उसी मुकदमे में जो है गिरफ्तार करवाने का ऑर्डर जारी कर दिया गया है। और बात करेंगे IG सिंध की कि आखिर क्या हुआ था सईदाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में, जहां पासिंग आउट परेड की सदारत करने के लिए खुद IG गए थे और वहां से वो बगैर कुछ खाए पिए आ गए। इसकी क्या हकीकत है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन बहुत सारी खबरों से मैं कनी कतरा के गुजर जाऊंगा। सिर्फ उनकी इंट्रो ही बयान करूंगा, क्योंकि वक्त का दौरानिया जो है, दौरानिया कम से कम, प्रोग्राम का दौरानिया कम से कम रखने की मैं कोशिश करूंगा। कुछ आज भी व्यूवर्स के चुपते हुए सवालात भी शामिल करूंगा प्रोग्राम में। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं कि क्या कोतवाली शहर और खुद CIA के DIG के माबैन ताल्लुकात बहुत ज्यादा अच्छी हैं या बहुत ज्यादा खराब हैं, या कि ताल्लुकात की खराबी जो है वो अब खुलकर सामने आ चुके हैं उस एक वाक़े के नतीजे में, जिसमें एक बेगुनाह शख्स जो है, जिसका नाम जो है वो निज़ामुद्दीन है, उनकी निज़ामुद्दीन तो उनके भाई का नाम है, क़यामुद्दीन जो है इनकी हलाकत हुई थी। मैंने प्रोग्राम में निज़ाम कहा था, लेकिन असल नाम उनका क़यामुद्दीन। क़यामुद्दीन जो है इनकी हलाकत हुई थी और इन्हें जो है वो अगवा बराए तावान की एक वारदात में मुलव्विस होने के शुबे में जो है इन्हें 12 जनवरी को जो है घर से, बल्कि 11 जनवरी को घर से उठा के लाए थे। और उसके बाद जो है फिर इन पर भी वही तरीक़ाकार उन्होंने इख्तियार किया CIA के अफसरों ने, जो कि उनका अपना ईजाद करता है लोगों से सच उगलवाने के लिए। वो तरीक़ाकार है क्या? कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी और खुद अमराज राय के अलावा खुद CIA के जो खबरी है, उन्होंने जो इतला दी है, उनकी इतला के मुताबिक ये नया तरीक़ाकार जो उनका है, ये चूने में पानी मिला देते हैं। चूना, पानी मिला हुआ चूना जो है वो ये किसी भी जेर हिरासत मुल्जिम की नाक में जो है उसे डाला जाता है। जब वो डालते हैं तो इनका ये कहना है कि उसके बाद जो है बड़े से बड़ा, पक्के से पक्का, आदि से क्रिमिनल भी होता है ना, तो वो भी अपने अंदर कोई बात जो है वो छुपा नहीं सकता, बल्कि वो उसको उगल देता है। पहले वो जो है बहुत ज्यादा शराब पिलाया करते थे या जगा के रखा करते, लेकिन वो दोनों तरीकाकार जो है वो नाकाम हो, जिसके बाद उनका ये तीसरा तरीकाकार उन्होंने
ایجاد کیا، اختیار کیا، لیکن یہ طریقہ کار جو ہے دوسروں کی موت کا باعث بن رہا ہے۔ ریکارڈ تعداد میں جو ہے بے گناہ لوگ جو ہے اسی CIA سینٹر میں جو ہے اسی طریقہ کار سے جو ہے مارے جا چکے اور ان کی لاشیں یہ موبائلوں کے ذریعے پھینکواتے رہے۔ اسی طریقے سے اس قیام الدین کو بھی جب پکڑ کے لائے، اس کی گرفتاری یا اس کو جو پکڑ کے لانا تھا، ایک اور ملزم تھا امیر، پہلے اسے پکڑ کے لائے تھے، امیر بخش کی نشاندہی پر جو ہے وہ انہیں پکڑا تھا کہ یہ ملوث ہو سکتا ہے، کہ یہ بیچارہ ہیروئنچی ہے، چھوٹے موٹے جرم کرتا ہوگا، کوئی اتنا بڑا کرمنل نہیں تھا، لیکن غلطی سے اس کی غلط نشاندہی پر اس کو لائے تھے۔ اور جب لائے تھے پھر یہ ایک ایسے ASI کے متے لگ گیا CIA میں جو کہ آلریڈی جو ہے ڈسمس ہے، یعنی کہ آپ ڈسمس پولیس والوں سے بھی یہ کتنا جلادوں والا کام جو ہے یہ CIA والے لیتے ہیں کہ وہ ASI جو ہے ساجد جو کہ خود ڈسمس تھا، اور وہ اس وقت جب اس پر یہ جو فارمولا اپلائی کیا جا رہا تھا، چونا ملا پانی جو ہے اس کو جو ناک میں ڈال رہے تھے، اس وقت وہ خود ASI جو تھا وہ نشے میں تھا، اتنا زیادہ شراب پی چکا تھا کہ اس سے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ کتنا اس سے چونے والا پانی ملا جو ہے اس کے ناک میں ڈالنا اور کتنا ڈالنا۔ وہ ڈالتا گیا اور وہ چیختا رہا، چلاتا رہا، اسی ڈالنے میں جو ہے وہ اتنا اس کو گیس ہو گیا چونے کا کہ اس سے اس کی موت ہو گئی۔ اور پھر ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ یہ کیا، وہ مر گیا فلانا، اور پھر انہوں نے بتایا اپنے تمام افسروں کو، اور اس کے بعد کہا کہ بھائی اس کو فوراً مدعے کو پھینکو، لاش کو ٹکانے لگاؤ اس سے پہلے کہ یہ بم پھٹ جائے۔ اور وہ نشے میں اتنا بوکلایا ہوا تھا یہ خود ASI ساجد جو تھا کہ اسے یہ نہیں پتا کہ میں اسے کہا تھا کہ جا کے سپر ہائی وے میں کسی اور جگہ پھینکو، وہ جا کے ان کے گھر کے سامنے پھینک کے آ گیا، اور جا کے بعد میں یہ بم پھٹا اور ان کے خلاف یہ، اور خود وہ پھر ساجد اس میں گرفتار ہوتا ہے، ایک شاداب گرفتار ہوتا ہے، اور ایک ملزم جو ہے وہ ASI عقیل جو ہے وہ فرار ہے۔ یہ ہے واقعہ IG رفعت مختار راجہ صاحب۔ CIA سینٹر جو ہے وہ مقتل گاہ بن چکے ہیں، اور اس سارے معاملے میں جو ہے ملوث کون ہے؟ خود آپ کا SSP وہاں کا ملوث تھا۔ SSP جو ہے یہ خالد مصطفیٰ کورائی، اور وہاں کے جو DSP سعید رن، یہ پوری کی پوری ٹیم، اور خود SHO جو تھے عتیق شاہ، یہ اپنے DIG احمد نواز چیمہ کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ یہ کس مرض کی دوا ہے، وہ خاطر میں نہیں رہتے، ان کا ڈائریکٹ ڈاکخانہ فٹ تھا، کوتوالے شہر سے احکامات ملتے تھے اور یہ اس پر کارروائی کرتے تھے۔ پورے شہر سے انہوں نے اغوا برائے تاوان کے ساتھ ساتھ یعنی کہ کروڑوں روپے کی لین دین یہ کرتے تھے کہ بھئی کسی سے اتنا مطلب پیسہ نکلتے ہیں اٹھا کے لاؤ، یہ ریکوری سینٹر بن چکا تھا، یعنی پیسے دو ورنہ ہم تمہیں جو ہے جعلی پولیس مقابلے میں مار دیں گے، دہشت گردی میں مار دیں گے۔ لوگ پیسے دیا کرتے تھے۔ ماضی کی CIA جو 1992 کی تھی جام صادق کی، وہی CIA والی صورت جو ہے وہ اب اس موجودہ CIA سینٹر نے اختیار کر لی تھی، خود اس کوتوالے شہر کی براہ راست نگرانی میں، جس میں خالد مصطفیٰ کورائی کو اسی مقصد کے لیے یہاں پر لگا تھا، جو خود شکارپور میں ڈاکوؤں سے لین دین کے معاملے میں جو ہے وہ تبدیل کیے گئے تھے، اور اس چریدہ کارتوس کو جو ہے اسی کوتوالے شہر نے اس مقصد کے لیے یہاں پر ان کی پوسٹنگ کرائی، اور یہ لوٹ مار کا ایک سلسلہ شروع کر دیا، جس نے پھر ایک بے گناہ کی جو ہے وہ جان لینے کے نتیجے میں ان کا یہ جو دہشت گردی ان کی جو لوٹ مار ہے یہ بے نقاب ہوئی۔ تو اب یہ طریقہ کار جو ہے جو چلا رہے ہیں، چونا والا پانی جو ملا کے جو ملزموں کو جو ناک میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ سچ بولیں، وہ سچ تو نہیں بولتے لیکن ان کی جان ضرور اس میں چلی جاتی ہے۔ خدارہ IG صاحب اس سلسلے کو رکوانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ احمد نواز چیمہ جو ہے اس میں اور خود کوتوالے شہر میں کچھ تعلقات کشیدہ ہیں بہت زیادہ، کیونکہ انہوں نے کوتوالے شہر کے مرضی کے خلاف IG کے کہنے پر وہی رپورٹ بھجوائی تھی جو رپورٹ جو ہے وہ حقائق سے مطابقت رکھتی تھی۔ ایڈیشنل IG کراچی نے کہا تھا کہ عتیق شاہ کو نظر انداز کیا جائے، DSP سعید رن کو نظر انداز کیا جائے، اور سب سے بڑھ کر خالد مصطفیٰ کورائی کا نام جو ہے وہ اپنی رپورٹ میں نہ مینشن کیا جائے۔ لیکن آفرین ہے، دلیری کا مظاہرہ کیا DIG احمد نواز چیمہ نے، اور انہوں نے وہی رپورٹ دی جو کو حقائق پر مبنی تھی، جس کے نتیجے میں وہ سب کے سب جو ہے ان کے مضبوط پلر جو ہے پھونک مار کے خاک و خاشاک کی طرف سے اڑا دیے گئے، اور کوتوالے شہر دور بیٹھے جو ہے تماشا دیکھتے رہے کہ یہ ان کے چین آف کمانڈ میں ہو کیا رہا ہے۔ اندر سے تو ان کو بہت
تاؤ آیا، غصہ آیا اور میسج بھی کنوے کہتے ہیں کروا دیا گیا ہے ڈی آئی جی احمد نواز چیمہ کو کہ دیکھ لوں گا، اب تمہارا ٹائم ہے، ہمارا بھی ٹائم آئے گا، تم سندھ میں نہیں رہو گے۔ اس قسم کا میسج کنوے کیے جانے کی بھی اطلاع ملی ہے پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ لیکن اب اس وقت جو ہے وہ سی آئی اے کا قبلہ کسی حد تک جو ہے درست ہو چکا ہے، اور اب جو ہے وہ کے پی او کی بجائے جو ہے وہ اب اصل جو ان کا قبلہ ہے یعنی ڈی آئی جی سی آئی اے احمد نواز چیمہ کی جانب بھی وہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ کہنا ہے پولیس کے قابل اعتماد ذرا کہ ایک اور بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے، بہت بڑی بریکنگ نیوز میں دے رہا ہوں کہ ایک ایس آئی ہیں جمشواں کے، شریف آباد کے ہیں، کہاں کے ہیں یہ، اینٹی کار لفٹنگ سیل کے ہیں، لیاقت آباد کے، میرا خیال ہے یہ ڈی آئی او کہلاتے ہیں، اے وی ایل سی کے، یہ پکڑے گئے ہیں۔ نام اس کا غلام حسین ہے یا غلام علی ہے، کیا ہے نام پکا نہیں پتا، لیکن یہ حراست میں ان کو لے لیا گیا ہے۔ ابھی تک ان کی گرفتاری نہیں ڈالی گئی ہے۔ ہمارے نمائندے نے جو ہے وہاں کے ڈی آئی جی سی آئی اے احمد نواز چیمہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے وہاں رابطہ نہ ہو سکا، تو یہ معلوم ابھی نہیں ہو سکا اس کی تصدیق کہ یہ گرفتار ہیں یا کہ زیر تفتیش ہے۔ لیکن الزامات ان پہ بہت ہی سنگین قسم کے عائد کیے گئے ہیں کہ عابد شاہ کا یہ کارنامہ ہے، ڈی ایس ایچ او ہیں اور ڈی ایس پی واصف قریشی نے ان کو، یہ عابد شاہ کی نشاندہی پر یہ اے ایس آئی جو ہے پکڑے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس 5-6 انہوں نے ایسے کرمنل رکھے ہوئے ہیں جنہیں پولیس کی وردیاں پہنوانے کے بعد ان سے مبینہ طور پر اغوا برائے تاوان اور ڈاکہ زنی کی، لوٹ مار کی وارداتیں کرواتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے پولیس کی موبائلوں کو بھی استعمال کر کے جو ہے پولیس کی رسوائی جگہ سائی کا باعث بن رہے ہیں۔ یہ اے ایس آئی اس وقت زیر حراست ہے، اور جب تک ان کی باضابطہ گرفتاری نہیں ہوگی، جب تک خود ان کی نشاندہی پر یہ جو 5-6 بندے گرفتار نہیں ہوں گے، تو بہت سارے ایسے مقدمات ہیں جو کہ پولیس کے خلاف درج کیے گئے، وہ سارے کے سارے ٹریس ہو جائیں گے، اور سارا کا سارا یہ صورتحال بے نقاب ہو جائے گی کہ یہ معاملہ ہے کہ، لیکن یہ بہت بڑا کارنامہ ہے اگر یہ پولیس جو ہے وہ اس کو آن ریکارڈ لا کر جو ہے حقائق منظر عام پر لائے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ احمد نواز چیمہ صاحب، آپ اس میں اگر ہے کوئی معلومات تو آپ اپنے ترجمان کے ذریعے جو ہے میرے نمائندہ خصوصی سے یا خود مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ میرا رابطے کا نمبر 4168573283 4168573283۔ اب چلتے ہیں ہمارے پروگرام کا اگلا حصہ ہے۔ ایک خبر ہم اور شیئر کریں کہ کہتے ہیں نا کہ اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں ہی اپنوں کو۔ کل میں نے پروگرام میں کہا تھا راؤ ناظم کو ایس ایچ او سرجانی لگا دیا۔ راؤ ناظم کون ہے سب کو پتا ہے کہ وہ ڈی آئی جی ویسٹ کے ہاتھوں کے چالے ہیں اور آنکھ کے تارے، وہی خاص طور سے حیدرآباد سے انہیں اپنے ساتھ کراچی لائے تھے، اور جب وہ پہلے ڈی آئی جی ویسٹ تھے تو وہ بھی اس وقت بھی انہیں کبھی خواجہ اجمیر، کبھی سرجانی، کبھی اچھے اچھے کماؤ پوت تھانوں کا ایس ایچ او لگاتے رہے، اور ابھی بھی منگو پیر کے ایس ایچ او تھے جہاں سے وہ ڈی آئی جی کے لیے کہتے ہیں مبینہ طور پر 50 لاکھ روپیہ روز کا دیا کرتے تھے کوتوالے شہر کو نظر انداز کر کے، جس کی وجہ سے پھر کوتوالے شہر نے خود کیماڑی کے ایس ایس پی کے ذریعے انہیں راستے سے ہٹانے کے لیے بہت بڑا کام کیا، اور اسے بعد میں گرفتار تو نہیں کیا لیکن سسپینڈ کر کے بی کمپنی بھجوا دی گئی۔ خیر وہ دوبارہ بحال ہو کے آ گئے اور ایس ایچ او لگ گئے۔ میں نے کل کے پروگرام میں کہا تھا جس کا باپ زندہ ہو تو اس کو کوئی حرامی نہیں کہہ سکتا۔ اب اس کے ساتھ یہ ایک اور فیصل جعفری کی پوسٹنگ کی ہے ناظم آباد میں، وہاں سے اس کی پوسٹنگ کروانے کے لیے عتیق آفریدی کے خلاف ایک جھوٹا پھڈا بنایا گیا تھا اسپیشل برانچ کے کسی کانسٹیبل کے ذریعے سے کہ انہوں نے کمپلینٹ کی تھی جو 20,000 ان سے مانگ رہے تھے، ایس ایچ او سے نہ دینے کی صورت میں ان کے خلاف ایک جھوٹی سچی رپورٹ بنا کے انہیں ہٹا دیا، صرف فیصل جعفری کو وہاں پر مینیج کرنے کے لیے، اسے لگوانے کے لیے۔ فیصل جعفری کو کیوں لگایا سب کو پتا ہے کہ ڈاکٹر عاصم کی پرچی ہے، ڈاکٹر عاصم کی سفارش پر جو ہے خود ویس کے ڈی آئی جی جو ہے وہ ان کو یہ قدم اٹھانا پڑا۔ اور اب سب سے بڑھ کر ایک اور بات کروں کہ امتیاز کو ایس ایچ او لگا دیا ہے جمشید کوارٹر کا۔ اب امتیاز کی سفارش کون ہے؟ امریکہ میں بیٹھا ایک ایس ایس پی
جو ہے وہ ان کی سفارش ہے جناب سرفراز نواز، جو کہ خود برادر نسبتی ہے، شیراز نذیر کر، جو خود حیدرآباد کے ایک میگا کرپشن سے جو ہے وہ تفتیش سے بچنے کے لیے 2 سال کی چھٹی لے کے چلے گئے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسی. تو ایسے بندے کی افسر کی سفارش پر ابھی بھی ان کا پی ایس او جو ہے مختلف تھانوں کا ایس ایچ او بنتا چلا آ رہا ہے، کبھی ٹیپو سلطان، کبھی مبینہ ٹاؤن، اور اب جا کے انہیں جمشید کوارٹر تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا. تو یہ میں کہتا ہوں نا کہ اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں ہی کو، پتہ نہیں ان پہ کیا سرخاب کے پرد لگے ہوئے، جھنڈے لگے ہوئے کہ ان کو ہی پوسٹنگ دینی ہے. اتنی سخت ترین میرٹ کا رونا رونے کے باوجود بھی انہیں کو ہی پوسٹنگ دی جا رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اب جمشید کوارٹر سے جو ایس ایچ او سسپینڈ اور ریورڈ ہوئے ہیں اور جن کے خلاف کارروائی کی گئی ہے اس پر بات کر لیتے ہیں کہ اب وہ تینوں کے تینوں جو ہے وہ اس وقت آتاب میں آ رہے ہیں. پولیس ذرائع کا یہ کہنا ہے. یہ تینوں ایک تو ایس ایچ او ہیں وہاں کے تھے طاہر قادی، میں نے کہا تھا لاڑکانہ سے اس کی فلائٹ سیدھی کراچی اتری تھی، کراچی کی گلی کوچ سے واقف نہیں تھے، ان کو ایس ایچ او لگا دیا تھا. سب انسپکٹر ڈیوٹی افسر جو تھا حاکم علی اور ہیڈ مورر راوت خان. یہ تینوں نے جو ہے وہ ایک بہت ہی بے وقوفی والی یا بہت ہی عقل سے پیدل ہے، ان پڑھ ہے، اندھے ہیں، جو آئی تھی 154 کے بیان اس کو آنکھ بند کر کے ایف آئی آر کر دی. ہیروئنچیوں کو موبائل میں لا کے وہاں ان سے چوریاں کرواتے ہیں اور پھر ان کا چوری شدہ مال موبائل میں رکھ کے خود ہڑپ کر جاتے ہیں اور ان کو بگا دیتے ہیں. یہ ایف آئی آر ہے اور یہ ایف آئی آر ان تینوں نے جو ہے آنکھ بند کر کے اس سے درج کر دیا. اور تفتیشی ڈیوٹی افسر نے کہا میں نے حرف بحرف پڑھا اور میں اس کو تصدیق کرتا ہوں کہ یہ سب کچھ صحیح ہے. تو اب کہا جاتا ہے کہ فیصلہ یہ ہوا ہے خود ڈی آئی جی ایسٹ کی طرف سے غلام اصفر میسر کی طرف سے کہ ان تینوں کو اسی ایف آئی آر میں جو ہے گرفتار کیا جائے. ان کا جرم یہی بنتا ہے کہ وہ ہیروئنچیوں سے یہی لوگ جو ہے چوریاں کروایا کرتے تھے، لہٰذا یہ چوری کے ملزم یہ، لہٰذا انہیں اسی مقدمے کے اندر چالان کیا جائے. اس قسم کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اب باضابطہ ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. یہ بریکنگ نیوز ہے. اب چلتے ہیں پروگرام کا جو ہمارا اگلا حصہ خبر ہے جو آئی جی سے متعلق ہے. رفعت مختار راجہ پچھلے دنوں گئے تھے سعید آباد پولیس ٹریننگ سینٹر میں جہاں پر جو ہے وہ پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی. اس پاسنگ آؤٹ پریڈ میں آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ آئی جی جو ہے انتہائی ناراضگی میں، غصے میں جو ہے کچھ کھائے پیے بغیر ہی چلے گئے. خبری کا یہ کہنا ہے کہ جو ان کے لیے سیٹ تھی، صدارتی سیٹ جس میں ان کو بٹھانا تھا، وہ ایسی سیٹ تھی کہ جس پر جو ہے وہ پرانی سیٹ کو جو ہے نیا بنا کے اس پر رنگ روغن کیا گیا تھا. رنگ روغن اتنی اجلت میں کیا گیا تھا کہ اسے خشک ہونے کا موقع ہی نہیں دیا. جیسا آئی جی اس پر بیٹھتے ہیں تو جب اٹھاتے ہیں اپنے بازو تو یونیفارم پر جو ہے وہ کچا کلر آ جاتا ہے، ہاتھوں میں بھی رنگ آ جاتا ہے اور رنگ کو دیکھتے کہ یہ کیا ہوا. اور اس کے بعد سونے پہ سہاگا جس قسم کی پریڈ ان کے سامنے ہوتی ہے، پولیس والے جو کہ ابھی پاسنگ آؤٹ پریڈ ان کی ہو رہی تھی، وہ پریڈ کو دیکھ کے آئی جی کا جو ہے رنگ بدلتا رہا، ایک رنگ چہرے پہ آتا رنگ جاتا رہا غصے کے مارے کہ یہ کس قسم کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہے جو کہ میں نے اپنی پوری پولیس لائف میں آج تک نہیں دیکھی. اور وہ غصہ جو ہے وہ لال پیلے ہو کے جو ہے کہتے ہیں کھائے پیے بغیر وہاں سے نکل گئے. اب اچھا ہوا کہ آئی جی کو نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا پولیس ٹریننگ سینٹروں کی کارستانی کہ یہ سندھ کے پولیس ٹریننگ سینٹر جو ہے وہ صرف کاغذی ٹریننگ سینٹر ہے. یہاں پر عملی طور پر جو ہے کسی کو کچھ نہیں سکھایا جاتا، سب کا سب کام جو ہے پیپروں پہ ہو رہا ہے. اب دیکھتے ہیں یہ کہ آئی جی جو ہے وہ اب ٹریننگ سینٹرز کے لیے کیا لایا عمل تیار کرتے ہیں. یہ واقعہ پیش آیا پولیس ٹریننگ سینٹر، پولیس ٹریننگ کالج جو ہے سعید آباد، جہاں کے پرنسپل جو ہے خود نگراں وزیر اعلیٰ کے بھانجے بتائے جاتے ہیں. جس پرنسپل اور خود ڈی آئی جی جو ہے فیض اللہ کوریجو میں جو ہے وہ ایک سر جنگ بھی جو ہے وہ کرپشن پر چل رہی ہے. کون کرپشن رکوا رہا اور کون کرپشن کروانا چاہتا ہے یہ پہلے پروگرام میں کہہ چکا ہوں. تو اب ایک اور خبر شیئر کرتا چلوں کہ جس ایڈیشنل آئی جی عمران یعقوب مناس نے جتنی زیادہ مخالفت کی تھی کہ میں ایک جونیئر کینڈر میں کام نہیں کروں گا، انہی کے بیٹا بیٹی کی شادی میں آئی جی سندھ بھی جو ہے وہ شریک ہوئے تھے. تمام طرح مخالفتوں کے باوجود وہاں پر گئے تھے. یہ کہنا ہے پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذائقہ. اب اجازت چاہنے سے پہلے جو ہے وہ ایک میں نے کہا تھا کمنٹس بھی آج کے پروگرام میں وقت نہیں ہے لیکن پھر بھی میں نے وعدہ کیا تھا میں شامل کر رہا ہوں
کمنٹس کیا ہے جناب؟ یہ کہتے ہیں کہ حنیف صاحب ملیر کینٹ کیس میں جو اکیوز ہیں کیا یہ انویسٹیگیٹ کیے گئے ہیں کہ وہ افغانی ہیں یا پاکستانی؟ کیونکہ لینڈ گریبنگ میں جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے افغانی ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم ہے کہ ان کو اگر یہ آپ کہتے ہیں تو پھر ان کو اس پر انویسٹیگیشن کرنی چاہیے۔ عرفان بلوچ از اے رائٹ ہینڈ ایکس ڈی آئی جی مقصود میمن، دونوں کلاس فیلو ہیں، بیچمٹ ہیں، مال 50-50 ایک دوسرے کا دفاع کریں گے۔ ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے، جو ابھی تک ہمیں سچویشن نظر آ رہی ہے کہ وہ دفاعی کر رہے ہیں کہ وہ اپنے آئی جی اتنے یعنی سخت ترین ایماندار اصول پرست آئی جی کے بھی احکامات کو جو ہے کس خوبصورتی سے جو ہے عرفان بلوچ جو ہے وہ خاطر میں نہیں لے رہا، بلکہ انہیں گما رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، بدستور جو ہے وہ سیاسی پارٹیوں کے سیاسی جو کنونشن ہے اس کے لیے جو ہے ایس ایس یو کی جو ہے نفری کو وہ بھجوا رہے ہیں، ایک دو بھی نہیں بلکہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں۔ تو لہٰذا یہ بات تو آپ کی صحیح ہے کہ وہ آپس میں بالکل ملے ہوئے ہیں۔ ایس ایس پی ملیر کو پی ایس ملیر ایس ایچ او کو لگام دینا چاہیے۔ لگ رہا ہے کہ یہ سب انسپکٹر ایک سینئر ایس ایس پی ملیر سے زیادہ طاقتور ہے۔ ملیر کون سا؟ ملیر کینٹ ہے یا ملیر سٹی ہے؟ اس نے ذکر نہیں کیا، میرا خیال ہے کہ ملیر سٹی کے ملیر کینٹ ایس ایچ او کی طرف ان کا اشارہ ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ ڈیئر یہ حیدرآباد کا میٹر اچھا کیا لکھا ہے؟ اینٹیسپیشن اور ایف آئی اے کا ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اینٹی کرپشن اور ایف آئی اے کا ہے جو میں نے کل کا پروگرام میں کیا تھا۔ اچھا آگے ہے کہ اے ڈی آئی جی جاوید اوڈو جو ہے صاحب کے ٹائم پر جو ہے بہت لوگوں سیکنڈ اپیل پر بحال ہوئے ہیں، بالکل ہوئے ہیں۔ اچھا سر جی پلیز آئی جی صاحب کا کوئی کمپلین سیل نمبر ہے دے دو، بہت سارے ہیں بھجوا دوں گا۔ سر جی پلیز سیکنڈ اپیل کا حق واپس کیا جائے آئی جی صاحب۔ اب ایک بات تو میں کروں گا راجہ رفعت مختار راجہ صاحب، یہ سیکنڈ اپیل کی کہانی جو ہے، یہ جو پابندی ہے، یہ مشتاق مہر جو آئی جی تھے ان کے زمانے سے چل پڑی، لیکن ان سے پہلے کتنے زیادہ آئی جی گزرے ہیں، تو کیا ان تمام آئی جیز کے مقابلے میں مشتاق مہر کوئی زیادہ سکرات بکرات تھے کہ ان کی جو ہے وہ عقل نے کام کیا، سیکنڈ اپیل کا انہوں نے پابندی لگا دی؟ اس سے پہلے اے ڈی خواجہ گزرے تھے، کلیم امام گزرے تھے، اس سے پہلے جو ہے غلام حیدر جمالی گزرے ہیں، اس سے پہلے بہت یعنی کہ ڈاکٹر شعیب سڈل بھی گزرے۔ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ سیکنڈ اپیل نہیں ہونی چاہیے، یہ غیر قانونی؟ ان تمام ادوار میں جو ہے سیکنڈ اپیل تھا، اس کے ذریعے لوگوں کو انصاف ملا کرتا۔ تو اب یہ ایسا کیا ہوا؟ کیا پولیس رولز میں کوئی ترمیم ہو گئی ہے، کوئی نیا آرڈیننس بن چکا ہے، کوئی نیا قانون سازی ہو چکی ہے کہ سیکنڈ اپیل ختم کر دی؟ کہ معاملہ ہے کیا؟ اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ یہ تو ناظرین ہمارا آج کا پروگرام، اگر کوئی اس میں ہماری بات کسی کو بری لگے تو وہ جو ہے وہ ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ پروگراموں کا مقصد کسی کی دل آزاری، کردار کشی نہیں ہے، صرف اور صرف رہنمائی حقائق کو منظر عام پر لانا ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین دیا جاتا ہوں، اللہ حافظ۔